वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमेरिका के तकरीबन हर सदारती इंतखाब में ही अमेरिकी मईशत एक अहम इशू होता है। सदारती उम्मीदवारों का मुआशी मंशूर जहां वोटर्स को किसी उम्मीदवार के हक में फैसला करने में मदद देता है, वहीं अमेरिका और दुनिया भर के माहिरीन मुआशियात और पॉलिसी साज नए सदर के मुजव्वज़ा मुआशी प्लान पर नज़र रखे होते हैं। 1980 में साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन का सदारती मुबाहिसे में अमरीकियों से ये सवाल कि वो 4 साल पहले की निस्बत ज़्यादा खुशहाल हैं बहुत मकबूल जुमला रहा। और इसके बाद साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के मुआशी मुशीर का ये जुमला कि इट्स इकॉनमी स्टूपिड। ब्यूरो ऑफ इकनॉमिक एनालिसिस के मुताबिक कोविड के बाद से अमरीकी मईशत मुसलसल बेहतर हो रही है। मुल्क में मुलाजमतों के ज़्यादा मौके पैदा हुए हैं और महंगाई में भी कमी आ रही है। आज के प्रोग्राम में हम जायज़ा लेंगे कि कैसे दोनों सदारती उम्मीदवारों की मुआशी पॉलिसियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाब में महज 2 माह से भी कम का अरसा बाकी रह गया है और दोनों सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस अगले हफ्ते होने वाले अपने पहले मुबाहिसे की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें मईशत एक इंतहाई अहम मौजू होगा। डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम में मईशत और कमला हैरिस दोनों पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। हम कमला हैरिस के बारे में ये जानते हैं कि वो अमरीकी अवाम, खास तौर पर मेहनती या मुतवस्सित तबके के अमरीकियों की बिल्कुल परवाह नहीं करती। वो आपके बारे में जरा बराबर नहीं सोचती। जबकि हैरिस की इंतखाबी मुहिम का कहना है कि ट्रंप कॉरपोरेशंस के टैक्सेस में कटौतियां करके मुलाजमत पेशा खानदानों को नुकसान पहुंचाएंगे। मुतवस्सित तबके की तरक्की मेरी सदारत का एक वाज़ेह हदफ होगी। She'll make groceries more affordable by cracking down on price gouging, and she'll cut housing costs by taking on corporate speculators. पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैंक शाइनकॉफ के मुताबिक इस इलेक्शन में वोटर्स के लिए मईशत एक अहम मामला है, एक ऐसा मसला जिसे कामला को जल्द हल करने की जरूरत है। उन्हें ये समझाना होगा कि लोग पेट्रोल पंप पर ज्यादा कीमत क्यों अदा कर रहे हैं और उनकी रोटी की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, और इन मसनूआत को बनाने वाले उन्हें अदा की गई रकम के बदले कम मिकदार क्यों दे रहे हैं। ट्रंप के नायब सदारती उम्मीदवार जेडी वैंस का कहना है कि कामला को वोट देने का मतलब मजीद अमरीकी मुलाजमतों से महरूम होना है। तमाम अहम मफादात के बारे में सोचें। इस मुल्क की कमजोर ब्यूरोक्रेसी और वो लोग जो आपकी नौकरियां चीन भेजकर अमीर हो गए, वो कमला हैरिस की जीत चाहते हैं। उन्हें हराने और उनसे लड़ने का वाहिद रास्ता इस नवंबर के बैलेट बॉक्स का है। कामला के नायब सदारती उम्मीदवार टिम वॉल्ट्स का कहना है कि डेमोक्रेट्स अमरीकी वर्कर्स के लिए अज़्म रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस के जहन में इससे कुछ मुख्तलिफ है। ये लोग मेहनत कश तबके के बारे में सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि उनका कैसे फायदा उठाया जाए, उन्हें अदायगी कैसे ना की जाए। हर मौका जो उन्हें मिला, उन्होंने वर्कर्स और इज्तिमाई तौर पर सौदे तय करने की सलाहियत के खिलाफ जंग छेड़ दी। इंतखाबात से तकरीबन 2 माह कबल ये एक कांटे का मुकाबला है। राय आमा के बेशतर जायजे दिखा रहे हैं कि कौमी सतह पर कामला को ट्रंप पर मामूली बरतरी हासिल है। रियासत मिशिगन के वोटर डेविड मार्टिनेज ट्रंप के हामी हैं। वो एक सच्चे मुहिब्बे वतन अमरीकी हैं। मुझे लगता है कि वो खुद से ज्यादा इस मुल्क में रहने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं वो किसी की मदद करने की कोशिश होती है। रियासत जॉर्जिया की वोटर बेका रश कमला हैरिस की हामी हैं। ये 2024 है, हमें नई तवानाई की जरूरत है और हमें एक नए रोशन मुस्तकबिल की जरूरत है। अपनी सियासी मुहिम जारी रखने के दौरान ट्रंप और हैरिस अगले हफ्ते का ज्यादातर हिस्सा 10 सितंबर को होने वाले अपने पहले सदारती मुबाहिसे की तैयारी में गुजारेंगे। स्कॉट स्टर्न्स की रिपोर्ट के साथ फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। रिपब्लिकन पार्टी का अमूमी मुआशी एजेंडा कारोबारों को ज़्यादा मुराद देकर मईशत चलाना है, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी दौलतमंद अफराद और बड़े कारोबारों पर टैक्स लगाकर जमा होने वाले पैसे से मईशत चलाने की ख्वाहिशमंद रही है। साबिक सदर ट्रंप और नायब सदर कमला हैरिस की अमरीकी मईशत के लिए पॉलिसी भी इसी तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ है। दोनों ही मुतवस्सित तबके के वोटर्स को अपनी मुआशी मंशूर के जरिए अपनी तरफ माइल करना चाहते हैं। ट्रंप अमेरिका में दरामद होने वाली अशिया पर 10 से 20% तक टैक्स लगाकर मुल्क के अंदर नौकरियां पैदा करने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कमला हैरिस मुतवस्सित तबके के लिए घर खरीदने और वालिदैन को टैक्स में छूट देने के वादे करती नजर आती हैं। ट्रंप बड़े कारोबारों को टैक्स में छूट देना चाहते हैं और 21% कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके 15% करने का वादा कर रहे हैं, जबकि कमला हैरिस इसी टैक्स को बढ़ाकर 25 से 28% करना चाहती हैं। अगर हम अमरीकी वोटर्स में इन वादों की मकबूलियत का जायजा लें तो एसोसिएटेड प्रेस के एक हालिया जायजे के मुताबिक 45% अमरीकियों का ख्याल है कि ट्रंप बेहतर तौर पर मईशत को संभाल सकेंगे, जबकि कमला हैरिस पर यह एतमाद सिर्फ 38% है। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद रोज़ पहले मुल्की मईशत के लिए अपना जो मंशूर दिया था, उसमें दोनों ही अफरात ज़र में कमी और मुलाजमीन पर वफाकी टैक्सों में कमी का मंसूबा रखते हैं।
اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو امریکہ میں ڈیموکریٹس اور ریپبلکن ووٹروں کو باہم یکجا کرتا ہے تو وہ معیشت ہے۔ میں مسلسل دیکھ رہا ہوں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، کبھی 25 سینٹس، کبھی 50 سینٹس، اور کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کی جیب پر بھاری نہ ہو۔ نومبر کے انتخابات سے پہلے دونوں حریف نائب صدر کاملا ہیرس، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی توجہ افراط زر پر مرکوز کر رہے ہیں۔ میں صدر منتخب ہو گئی تو میری اولین ترجیح ہوگی کہ میں قیمتوں میں کمی کروں اور تمام امریکیوں کے لیے معاشی تحفظ میں بھی اضافہ کروں۔ کیا یہاں موجود لوگوں میں کوئی کملا ہیرس اور بددیانت جو بائیڈن کے دور میں خود کو اتنا دولت مند محسوس کرتا ہے جس قدر وہ ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں کرتا تھا؟ کیا کملا ہیرس اور بددیانت جو کے دور میں کوئی چیز زیادہ سستی ہے؟ کاروباری کمپنیوں کی جانب سے قیمتوں میں اضافے پر وفاقی پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کاملا ہیرس نے خاص طور پر گوشت فراہم کرنے کی صنعت کو مخاطب کیا، جبکہ ٹرمپ نے کہا کہ وہ تیل اور گیس کی پیداوار میں اضافے کے ذریعے بڑھتی ہوئی قیمتوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ انتہائی ناممکن ہے کہ ایک صدر کی کوئی واحد پالیسی اتنی مؤثر ہو کہ افراط زر کو اس کی موجودہ سطح سے اس جگہ لایا جائے جو معیشت کے لیے طویل عرصے سے فیڈرل ریزرو کا ہدف ہے، یعنی 2% تک۔ اگرچہ امریکی اب بھی تکلیف سے گزر رہے ہیں، تاہم گزشتہ ماہ مارچ 2021 کے بعد پہلی مرتبہ امریکہ کا سال بہ سال افراط زر کم ہو کر 3% ہوا تھا اور خریداری کے اعداد و شمار بہتر ہوئے، بے روزگاری کم ہوئی، اور بیشتر ماہر معاشیات افراط زر کے بارے میں مزید خبردار نہیں کر رہے۔ تاہم معیشت کی مجموعی صورتحال اب بھی ووٹرز کی اہم تشویش ہے اور انتخابی مہم میں حریف کو ہدف بنانے کا ایک پوائنٹ بھی۔ ہم اس نااہل سوشلسٹ پاگل کو مزید 4 سال اپنی معیشت کو ناکام کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ ہمارے ملک کو تباہ کر دے گا۔ میرے منصوبے کا موازنہ اس سے کیجیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ارب پتیوں کو ٹیکسوں میں بڑے پیمانے پر سال ہر سال چھوٹ دینا چاہتے ہیں اور وہ کاروباری ٹیکسوں میں 10 ارب ڈالر سے زیادہ کمی کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں امیدواروں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ خدمات اور میزبانی کی صنعت کے کارکنوں کو ملنے والی ٹپس پر وفاقی ٹیکس کم کر دیں گے، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ اس منصوبے سے فاسٹ فوڈ کے شعبے سے وابستہ افراد اور کم آمدنی والے دیگر ملازمین کو جنہیں ٹپس نہیں ملتی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور یہ کہ اس پر لاگت آئے گی اور اس کا غلط استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ یہ واقعی مستحق ملازمین ہیں اور اس سے ان بہت سے لوگوں کے لیے دروازہ نہیں کھل جائے گا جو ہو سکتا ہے اپنے بونسز اور کارکردگی کی رقوم کو ٹپ بنا کر خود کو ٹیکسوں سے آزاد کروا لیں۔ معیشت کے مسئلے پر رائے عامہ کے جائزوں میں اس سے پہلے ٹرمپ کو صدر بائیڈن پر برتری حاصل تھی۔ اب کم از کم رائے عامہ کے ایک جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ووٹر دونوں امیدواروں کو تقریباً یکساں قابل اعتبار تصور کرتے ہیں، 42% ہیرس کو اور 41% ٹرمپ کو۔ پیٹسی وڈا کسوارا کے ساتھ صبا شخان، وائس آف امریکہ۔ مختلف جائزے ہیں اور مختلف اوپینین اور مختلف نمبرز ہمارے سامنے ہیں۔ امریکی انتخابی مہم میں معیشت کتنا اہم ایشو ہے اور دونوں امیدوار اس کو کتنی اہمیت اور توجہ دیتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں ماہر معیشت اور استاد ڈاکٹر ثاقب رضاوی سے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ سابق صدر ٹرمپ اگر آتے ہیں تو معیشت پہ کیا فرق پڑے گا، اور اگر کاملا ہیرس جیتنی ہیں تو معیشت کس طرح چلے گی امریکہ کی؟ السلام علیکم اسد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کی معیشت اتنی بڑی ہے اور اس میں اتنے فیکٹرز ہیں کہ صرف گورنمنٹ پالیسی سے آپ اس کو افیکٹ تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو کمپلیٹلی چینج نہیں کر سکتے۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں فار ایگزامپل لیٹس سی کہ یہ پالیسیز کیا پرپوز کر رہے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کینڈیڈیٹس پالیسیز پرپوز کر سکتے ہیں، ایڈمنسٹریشنز پالیسیز پرپوز کر سکتی ہیں، وہ آؤٹ کم گارنٹی نہیں کر سکتی کہ انفلیشن کو کیا ہوگا، ڈیٹ کو کیا ہوگا، اکنامک گروتھ کو کیا ہوگا۔ تو جہاں تک ٹیکس پالیسی ہے جو کہ حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے ایز لانگ ایز پارلیمنٹ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرے، اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ کرنٹ جو کارپوریٹ ٹیکس ریٹ ہے وہ ہے 21%، وہ اس کو کم کر دیں گے ٹو 15%، اور کاملا ہیرس کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کو انکریز کر دیں گی ٹو 28%۔ اب اس میں دونوں طرف یہ رائے ہیں کہ کچھ کا خیال یہ ہے کہ لوور ٹیکس کارپوریشنز پہ جو ہے وہ اکنامک گروتھ کے لیے بہتر ہے، کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، جب ہائر ٹیکس کارپوریشنز کو اپنا فیئر شیئر دینا چاہیے اور اس سے جو ریونیو اکٹھا ہوگا وہ پاورٹی ایلیویشن وغیرہ کے کانٹیکسٹ میں جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب انٹرپٹ کر رہا ہوں مڈل میں، صرف یہ بتائیے گا کہ دونوں جو آپ نے کہا کہ 15% ٹیکس ہو سکتا ہے یا 28% دونوں کی پالیسیز یا مجوزہ پالیسی کے مطابق ڈویبل ہے، ہو سکتا ہے؟
دیکھیں یہ بالکل ہو سکتے ہیں اگر کانگریس جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو. اب پیچھے یہ ہوتا رہا ہے کہ سینٹ اور کانگریس دونوں میں دونوں پارٹیز کے مارجنز بہت نیرو ہیں، تو وہاں ایک طرح کا گریڈ لاک ہو جاتا ہے. جو بائیڈن کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پہلے 2-3 سال میں کئی ایسے پلانز جو تھے وہ پاس کروا لیے جو ادروائز پہلے کبھی پاس نہیں ہوئے تھے. فیوچر میں کیا ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ سینٹ اور پارلیمنٹ کی کمپوزیشن کیا ہے. اس وقت یہ ہے کہ یہ کیمپینز جو ہیں یہ کیا پرپوز کر رہی ہیں. اس میں یہ ہے کہ ٹیکس کے زمرے میں ہی میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے جو 2017 میں ٹیکس ریلیف دی تھی وہ اس کو پرماننٹ کر دیں گے. وہ ریلیف بیسیکلی گئی تھی کارپوریشنز کو اور ویلتھی امریکنز کو. کاملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ وہ صرف ان لوگوں کی ریلیف پرماننٹ کریں گی جو $400,000 سے کم ارن کرتے ہیں، باقی وہ ایکسپائر ہو جائیں گے ٹیکس ریلیف جو تھی، جس سے ریونیو بڑھے گا. ڈاکٹر ثاقب، اگر اس 2007 کے جو ٹیکس ریلیف میجرز تھے اس پہ اگر آپ کچھ اور بتا سکیں تو. اس میں یہ تھا کہ انہوں نے 10 سال کے لیے وہ انٹروڈیوس کیے تھے اور یہ 2017 میں انٹروڈیوس ہوئے تھے اور اگلے سال کے 1-2 سال میں وہ ایکسپائر ہو جائیں گے. 2027 میں ایکسپائر ہو جائیں گے. جی، نیکسٹ ایڈمنسٹریشن آئے گی تو کاملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ وہ انہیں ایکسپائر ہونے دیں گی ایکسیپٹ ان لوگوں کے لیے جو $400,000 سے اب تک اپ ٹو دیٹ پوائنٹ کماتے ہیں. ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ان سارے جو ٹیکس ریلیف تھی اس کو پرماننٹ کر دیں گے، اور جیسے میں نے کہا کہ وہ ریلیف لارجلی کارپوریشنز اور امیر لوگوں کو گئی تھی. اس سے ریلیٹڈ ایک چیز یہ ہے اسد کہ ٹریڈ پالیسی پہ دونوں کے ویوز کچھ ایک جیسے ہیں اور کچھ مختلف ہیں. ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ 20% یونیورسل ٹیرف امپوز کر دیں گے اور چائنا کی پروڈکٹس پہ امپورٹس پہ 60% ٹیرف امپوز کر دیں گے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ میجر جو ہے یہ اکنامک گروتھ کو سلو کرے گا، کیونکہ بہت سی امپورٹس جو ہیں وہ را مٹیریل ہیں ان کمپنیز کے لیے جو امریکہ میں پروڈکٹس بناتی ہیں. انفلیشن پہ کتنا فرق پڑے گا ڈاکٹر ثاقب اس سے، اگر یہ ہم اس کو اس طرح سے کنسیڈر کرتے ہیں کہ 20% ٹیرف لگتا ہے اگر سابق صدر ٹرمپ واپس آتے ہیں، یا کاملا ہیرس بھی جس طرح سے کچھ ڈسکریج کرنا چاہتی ہیں اور جابس واپس لانے کے لیے ایفرٹس کر رہی ہیں، تو اس سے انفلیشن پہ کتنا فرق پڑے گا؟ اس پہ ڈیفینیٹلی انفلیشن بڑھے گا. فرق دونوں کی پالیسیز میں یہ ہے کہ کاملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ وہ سلیکٹیولی ٹیرف امپوز کریں گی، جس طرح کے بائیڈن ہیرس کیمپین نے ایڈمنسٹریشن نے آلریڈی چائنا پہ ٹیرف امپوز کیے ہوئے ہیں، الیکٹرک وہیکلز پہ، بیٹریز پہ اور ان چیزوں پہ. لیکن ٹرمپ اور ان کے پرپوزل میں ڈفرینس یہ ہے کہ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یونیورسل ٹیرف ہوگا، جو بھی امپورٹس ہوں گی ان پہ وہ ٹیرف 20% لگے گا، چائنا پہ 60% لگے گا. اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ایک ملک کسی ملک کی پروڈکٹس پہ ٹیرف لگاتا ہے تو وہ دوسرا ملک پھر ریٹیلیٹ کر کے ٹیرف لگاتا ہے، جس سے دونوں ملکوں کو نقصان ہوتا ہے. تو ٹیرف سلیکٹیولی تو کچھ انڈسٹریز کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ یونیورسل ٹیرف جو ہے یہ تقریباً ہر ایک کا یہ خیال ہے اکانومسٹ کا کہ یہ گروتھ کو بھی سلو کریں گے اور یہ انفلیشن بڑھا دیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز جس طرح آپ نے مینشن کیا اس سے پہلے کہ صدر کے بس میں اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کمپوزیشن جو بنتی ہے کانگریس کی اسی حساب اور اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. آپ کے خیال میں امریکی صدر کتنی پالیسی چینج کر سکتا ہے، معاشی پالیسی کس حد تک چینج ہو سکتی ہے، اور پوری امریکہ کی جو معیشت کا حجم ہے اس کے حساب سے کتنا امریکی صدر یا انتظامیہ کے کنٹرول میں ہوتا ہے؟ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح پہلے کہ کانگریس آپ کو سپورٹ کرتی ہے نہیں، اور دوسرے یہ کہ وہ میجرز کتنے پاپولر ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں، اوباما کیئر جس کو افورڈیبل کیئر تھا اس کو ریپبلکنز نے بہت اپوز کیا تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ بہت پاپولر ہو گیا. تو ڈسپائٹ کہ ریپبلکنز اس کو اپوز کرتے رہے، ٹرمپ نے اسے ختم کرنے کی کوشش کی، وہ میجر جو ہے وہ سروائیو کر گیا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی میجر پہ پبلک سپورٹ کتنی ہے اور کانگریس آپ کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں، کیونکہ کانگریس مین بھی الٹیمیٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ووٹرز کیا چاہتے ہیں. تو امریکن پریزیڈنٹ کافی حد تک پرپوزلز پیش کر سکتا ہے اور پالیسی کو چینج بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اکانومی کو کمانڈ نہیں کر سکتا.
تو سٹیئر نہیں کر سکتے اس طرح سے اکانومی. تو امریکیوں کے لیے ملک کی معیشت کتنی اہم ہوتی ہے باقی ایشوز کے مقابلے میں؟ جب ہم ووٹرز کی بات کرتے ہیں ان کی معیشت پہ کتنی توجہ ہوتی ہے اور یہ کتنا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوتا ہے جب وہ ووٹ دے رہے ہوتے ہیں؟ تو دیکھیں اس الیکشن میں انفلیشن ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جتنے بھی پولز آ رہے ہیں اس میں یہی ریزلٹس آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ انفلیشن سے پریشان تھے اور وہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کو وہ امپورٹنس دیتے ہیں. اکانومی اگر تو اچھی ہو تب تو ووٹرز توجہ نہیں کرتے زیادہ، لیکن اکانومی امپورٹنس اختیار کر جاتی ہے پولیٹیکلی جب وہ خراب ہو. تو اس وقت امریکہ میں یہ ہے کہ انفلیشن زیادہ رہا ہے جو لوگوں کو ابھی تک پریشانی ہے اس سے. اکنامک گروتھ ٹھیک ٹھاک رہی ہے، امپلائمنٹ اچھی رہی ہے. تو اکانومی کے صرف ایک ایسپیکٹ پہ زیادہ لوگ توجہ کر رہے ہیں اور وہ ہے انفلیشن. تو اگر ہم انفلیشن کو مد نظر رکھتے ہیں اور اوور آل جو پالیسیز اب تک بن رہی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہیں تو معاشی پالیسیاں کس کی ہیں جو امیدوار کو زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہیں اس وقت، اور آپ کے خیال میں وہ زیادہ قابل قبول ہوں گی ووٹرز کے لیے؟ دیکھیں بہت سے جو اکانومسٹ ہیں جو یہ ماڈلز رن کرتے ہیں اکانومی کا، ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تک جو کاملا ہیرس نے پرپوزلز دیے ہیں وہ زیادہ اسپیسیفک بھی ہیں اور وہ ماڈریٹ بھی ہیں جن کے پاس ہونے کا زیادہ امکان ہے. اس کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پرپوزلز پیش کیے ہیں وہ کافی ڈراسٹک قسم کے ہیں. فار ایگزامپل ہاؤسنگ میں کاملا ہیرس نے یہ کہا ہے کہ جو نئے فرسٹ ٹائم ہوم بائرز ہوں گے انہیں 25,000 کی سپورٹ ملے گی فار ڈاؤن پیمنٹ. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سلوشن پیش کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ امیگرینٹس جو ہیں انڈاکیومنٹ امیگرینٹس ان کو امریکہ سے ڈپورٹ کر دو تو پھر ہاؤسنگ اویلیبل ہو جائے گی. تو یہ جو ہیں پرپوزلز یہ سیریس نہیں ہیں کہ آپ ہاؤسنگ کا سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں ڈپورٹیشن کر کے. دوسرے یہ بھی ہے کہ ہاؤسنگ کا جو آج کل امریکہ میں ایشو ہے وہ ڈیمانڈ سے زیادہ سپلائی کنسٹرینٹ کا ہے. پچھلے کئی سالوں میں انف ہاؤسنگ یونٹس کریٹ نہیں ہوئے. تو کاملا ہیرس ایک پرپوزل یہ دے رہی ہیں کہ ان کمپنیوں کو ٹیکس بریک ملے جو ہاؤسز بلڈ کرتی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، جو لوگ جن کو واؤچرز وغیرہ مل رہے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے لو انکم لوگوں کو، وہ واؤچر ختم کر دو تاکہ وہ پھر ہاؤسنگ ڈیمانڈ نہ کریں. تو اس میں آن بیلنس یہ لگتا ہے کہ کاملا ہیرس کا پرپوزل ہاؤسنگ کے بارے میں بہتر ہے. تو اگر ہم اس طرح سے ڈاکٹر ثاقب اگر اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ چونکہ امریکن معیشت جو ہے، امریکن اکانومی جو ہے سب سے بڑی اکانومی ہے دنیا کی ابھی تک، جو بھی پالیسی چینج یہاں پہ آئے گا باقی دنیا میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے. تو کس امیدوار کی پالیسی کو ہم باقی دنیا کے لیے کس طرح سے ایکویٹ کر سکتے ہیں اور کیا معنی ہوں گے اس کے لیے؟ یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ جو کچھ امریکہ میں ہوتا ہے اس کا ساری دنیا پہ اثر ہوتا ہے. ہم ایک پالیسی لے سکتے ہیں، وہ ہے جس ایک اکانومی دوسری اکانومی سے کنیکٹڈ ہوتی ہے تھرو ٹریڈ. تو اس میں ٹرمپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آنے کے بعد اکراس دا بورڈ 20% ٹیرف امپوز کر دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ میں آنے والی امپورٹس مہنگی ہو جائیں گی. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ چائنا پہ ہر امپورٹ جو وہاں سے آئے گی اسے 60% ٹیرف امپوز کر دیں گے. تو امریکہ اس وقت پچھلے سال امریکہ نے چائنا سے کوئی $400 بلین کی ٹریڈ کی تھی اور باقی دنیا سے کوئی 2.3 ٹریلین کی ٹریڈ کی تھی. تو اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہر وہ ملک جس سے امریکہ ٹریڈ کر رہا ہے اس پہ وہ ٹیرف، اس کی امپورٹس پہ ٹیرف لگا رہا ہے، تو یہ ایک آلموسٹ گلوبل ریسیشن کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ہر ملک جو ہے وہ پھر ٹیرف لگائے گا، ٹریڈ کم ہوگی، جب ٹریڈ کم ہوگی تو اکنامک گروتھ کم ہوگی. تو یہ جو ٹیرف والے میجرز ہیں یہ پہلے بھی امپلائی ہو چکے ہیں اور فیل ہو چکے ہیں. تو اگر ہم ان کی پریکٹیکلٹی کی بات کرتے ہیں، ڈویبل کیا ہے؟ کیونکہ ایک انتخابی نعرے اور انتخابی وعدے ہوتے ہیں، پھر کچھ پریکٹیکلٹیز ہوتی ہیں. جتنی بھی ہم نے اب تک ڈسکشن کی، کتنا پریکٹیکل ہے اس میں سے ہونا؟ دیکھیں اس میں بہت سے پروگرامز تو ایسے ہیں، یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، جو آلریڈی ان پلیس ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایک پارٹی یہ کہہ رہی ہے، خاص طور پہ اینٹی پاورٹی پروگرامز جو ہیں وہ کاملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کو مینٹین کریں گی اور ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گی. ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو کٹ کریں گے، جس میں فوڈ سبسڈیز ہیں، جس میں
स्कूल्स में लंच प्रोग्राम्स हैं। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो अब लोगों को वोट की बारी आती है तो बहुत सी चीज़ें जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कैंपेन में जो प्रॉमिसेस करते हैं वो कैरी आउट नहीं होती। लेकिन अगर आप जिस तरह बाइडन हैरिस कैंपेन जो है, कामला हैरिस कंटिन्यू करेंगी जो बाइडन हैरिस कैंपेन थी उसको थोड़ा थोड़ा ट्वीक करके, तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि वो प्रोग्राम इन प्लेस हैं और चल रहे हैं। क्विकली डॉक्टर साहब, क्विकली लास्ट पे मेरे पास को 40 सेकंड्स हैं। एक चीज़ मैं चाहूँगा कि बाइडन हैरिस जो आपने ट्वीकिंग की बात की, कितना डिफरेंस होगा सदर बाइडन की एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का अगर कामला हैरिस आती हैं और आगे जाते हुए? बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। एक फ़र्क तो जाहिर हो गया है जो कॉर्पोरेट टैक्स का था कि बाइडन ने प्रपोज किया हुआ है अपने बजट में कि वो कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है वो 38% करना चाहते हैं। कामला हैरिस ने कहा है कि वो 21% 28 तक लेके जाना चाह रहे थे। 21% कामला हैरिस 21% से हैरिस जो है 28 लेके जाना चाहती हैं। तो ये फ़र्क तो ऑलरेडी जाहिर हो गया है। बाकी ये बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा क्योंकि ये प्रैक्टिकली इस एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन की कंटिन्यूएशन होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब रज़ावी, आपने कॉम्प्रिहेंसिवली हमें एनालिसिस दिया इस बात पे कि किस तरह से अमरीकी मईशत में आने वाले सदारती उम्मीदवार जो हैं वो फ़र्क ला सकते हैं। नाज़रीन, इसी पे ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।